बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से तशरीफ़ फरमा हैं राय मंजूर नासिर साहब। आप MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर के। नाज़रीन मोहतरम, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में एक ख़बर इस वक्त ज़बान ज़द आम है। 100 के लगभग किताबें जो हैं वो बैन हुई हैं। जो इल्म दोस्त लोग हैं या स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और जामियात से मुंसलिक जो लोग हैं, दरस व तदरीस से मुंसलिक हैं, जो पढ़ने वाले हैं या पढ़ाने वाले हैं, वो वतन अज़ीज़ में हैं, वो मुस्लिम मुल्क में हैं या गैर मुस्लिम मुल्क में हैं, वो इस ख़बर के हवाले से ख़ासी तशवीश का शिकार हैं। और हमें ये भी पता चला है कि इस ख़बर ने आलमी हैसियत इख्तियार कर ली है। वो चाहे वॉइस ऑफ अमेरिका हो, चाहे BBC हो, चाहे रॉयटर्स हो, चाहे CNN हो, सब ने इसको लीडिंग न्यूज़ के तौर पर लिया है। इन हालात व वाक़यात के तनाजुर में और इस ख़बर की हकीकत जानने के लिए आज हमने MD साहब से ख़ुसूसी तौर पर वक्त लिया ताकि अवामुन्नास और अपने मोहतरम नाज़रीन तक इस ख़बर के हक़ाइक़ को पहुँचाया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, जिस तरह के तमहीदी गुफ्तगू में मैंने अर्ज़ किया कि ये 100 किताबें जो एकदम से बैन हुई हैं, ये बहुत ज़्यादा लोगों में इसके बारे में तशवीश पाई जा रही है कि 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, इकट्ठी जो है वो 100 बुक्स बैन। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस सीन? बहुत शुक्रिया जी। ये मैं समझता हूँ कि जैसे आपने इंट्रो में बताया कि इस वक्त ये ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक इम्पॉर्टेंट मौजू है, बल्कि ये पाकिस्तान की बाउंड्री से बाहर निकल के पूरी दुनिया में जा चुका है। उसकी वजह भी ये है कि शायद ये 100 किताबों के इकट्ठे बैन होना, और 100 किताबों का इस तरह से कि आज तक ऐसा हुआ नहीं है। आपको पता है कि हर सूबे का अपना अपना जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, KPK का, सिंध का, बलूचिस्तान का, इवन आज़ाद कश्मीर वालों ने भी अपना इस्टेब्लिश कर लिया है, पंजाब का अपना है, हमारा भी ये कुछ 60 साल पहले बना है। तो ज़्यादातर गवर्नमेंट जो है इंक्लूडिंग दिस बोर्ड, हम रिएक्टिव मोड में काम करते हैं। रिएक्टिव मोड का मतलब ये है कि आपने देखा होगा पिछले साल ख़त्म नबूवत के मसले पे रद्दोबदल हुए अल्फाज, उस पर एक हंगामा मचा, मीडिया में शोर हुआ। मीडिया के बाद फिर पंजाब असम्बली में मसला गया। जब बहुत ज़्यादा हमने देखा ना कि अब ये बहुत बड़ा एक इशू बन गया, तो हमने एक आध किताब को बैन कर दिया। उसके बाद KPK बोर्ड में 4th क्लास में किसी तरह से ख़त्म नबूवत का मसला हुआ। एक और किताब में कोई अल्फाज इस तरह के थे। मैंने ये सोचा कि बजाय कि हमें लोग बताएं कि जी मसलन मेरे मुंह पे कोई दाग धब्बा है तो चाहिए कि मैं खुद धो लूँ जी। तो तकरीबन को 10,000 किताबें हैं जो प्राइवेट स्कूलों में पंजाब में मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। मैंने वो 10,000 किताबें हमने ली सारी की सारी, और उस पर मैंने 30 कमेटियाँ बना दी। हमारे पास एक्सपर्ट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, अपने अपने मजमून के लिहाज से। जी जी बिल्कुल। तो अभी तक हम कोई 10,000 किताबों में से 500 किताबें तकरीबन पढ़ चुके हैं, जिनमें 100 किताबें ऐसी निकली कि इनको मैंने फिर बैन कर दिया। एग्जैक्टली। अच्छा, अब क्वेश्चन आपका बड़ा बुनियादी है कि इन किताबों में था क्या जी। इन हर किताब के ऊपर एक बहुत अच्छा ड्रामा या फिल्म बन सकती है। इन्हें अंदाज़ा कर लें ना कि हम किस सतह पे चले गए हैं कि बच्चे को हम सिर्फ स्कूल छोड़ते हैं अच्छी गाड़ी में, वहाँ से वापस लाते हैं, शाम को ट्यूशन पढ़ाते हैं, उसके जो अलल तलाल के खर्चे होते हैं, आज बच्चा ये बनेगा, आज वो बनेगा, वो 10,000 का सूट ला के देते हैं, माँ बाप खज्जल ख्वार हो गए हैं। यही रूटीन है। उन्होंने किताब पढ़ने की ज़हमत ही गवारा नहीं की, किसी ने बताया ही नहीं, वरना ये इतनी ग्लेयरिंग मिस्टेक्स हैं। कोई बंदा भी, अब ये मेरे पास सामने 5वीं जमात की इस्लामियात पढ़ी हुई है, इस किताब के अंदर जो है, वैसे तो इसके अंदर तकरीबन कोई 28 गलतियां हैं इस एक किताब के अंदर, लेकिन जो ग्लेयरिंग मिस्टेक है तौहीन रिसालत है और तौहीन सहाबा है। अब मुझे बताएं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन अगर 4th 5वीं जमात के बच्चे को आप दीनियात के सब्जेक्ट में पढ़ा रहे हैं, तो वो देखें जो नॉन मुस्लिम हैं, मुसलमानों के अलावा लोग हैं, वो तो दीनियात पढ़ते नहीं, उनको तो ऑप्शन है कि आप एथिक्स पढ़ लें। एथिक्स पढ़ते हैं। ये हम अपने बच्चों को बजाय कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत, इश्क और इत्तबा सिखाएं, हम सिखा रहे हैं। अब वो अल्फाज तो इतने से बुरे इस्तेमाल किए हैं कि मैं दोहरा नहीं सकता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
اس نے 3 چوائس دیے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے، ABC الف ب ج۔ اب مثال اس طرح سمجھے کہ مثلا میں اس بچے کو یہ کہوں کہ آپ کے والد صاحب آپ کے لیے درج ذیل میں سے ایک ہیں، الف چور، ب ڈاکو اور جیم فراڈیا۔ اب مجھے بتائیں بھئی یہ تینوں میں سے ایک کوئی ٹیک کرے گا نا؟ اب ابا جی نہ چور ہیں، نہ ڈاکو ہیں، نہ فراڈیے ہیں۔ اس طرح کر کے انہوں نے اس کے اندر یہ الفاظ دیے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور بڑے مشہور صحابی ہیں، کسی بھی صحابی کو آپ حضرت یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر نہیں لکھ سکتے، نہ بول سکتے ہیں۔ اچھا اس نے سیدھا سیدھا نام لکھا ہے، لیکن اس سے اگلی بات یہ ہے کہ وہ یہ لکھتا ہے کہ جی فلاں صحابی نے، یہ اس کے پیج نمبر 26 پہ لکھا ہوا ہے، میں آپ کو ان کا نام نہیں لوں گا لیکن میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ جی فلاں صحابی نے اسلام قبول کر لیا تھا مگر صرف عہدے کے لالچ میں۔ اب یہ بات تو مطلب ہے پیپلز پارٹی نون کے بارے میں اور نون جیم کے بارے میں کہہ سکتی ہے، صحابہ کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتی، مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ایک اسلامیات کی بک میرے پاس ہے، اس میں قرآن پاک کی آیت غلط چھاپی گئی ہے اور یہ ایک کرائم اوفینس ہے۔ یہ تو کرائم ہے سیدھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہم نے اس کو قرآن پاک کے ساتھ ایگزیکٹلی رکھ کے دیکھا ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہم نے کر کے، اور ٹرانسلیشن کہہ رہا ہوں کہ اس کو قرآن پاک کے ساتھ ہم نے جوڑ کے کانٹینٹس چیک کیے۔ اب دیکھیں یہ سورت حشر کی آیت نمبر 22 ہے اور یہ اوپر سورت یوسف ہے، اس کی آیت نمبر 40 ہے۔ یہ سورت یوسف کی آیت نمبر 40 انہوں نے غلط لکھی ہوئی ہے، اور صرف یہ نہیں ہے کہ کہیں پہ جزم کی غلطی ہے، مطلب یہ زیر ہے اور یہ زیر ہے اور انہوں نے پیش ڈالا ہوا ہے اور اس کے معنی بالکل بدل جاتے ہیں، اعراب کی غلطی ہی اس کو کہہ لیں، لیکن اس سے معنی بالکل بدل جاتے ہیں، اور قرآن میں آپ یہ کر نہیں سکتے۔ یہ قرآن پاک کی اس میں یہ ہے، پھر آگے 2 آیات ہیں، پھر یعنی 4 آیتیں اس کتاب میں ہیں جن کا پرائمری کلاس کی کتابیں ہیں، اور یہ تیسری جماعت کی مطلب یہ بنیادیں اسلام کی ان کی مضبوط کر رہے ہیں کہ مسلمان بچوں کی بنیادیں مضبوط ہو جائیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے، مطلب اس کی بین تو نہیں ہونا چاہیے، دل تو کرتا ہے اس خلاف FIR کرائی جائے اور اس کو جوتے مارے جائیں۔ اچھا یہ دوسری جماعت کی کتاب ہے، اس میں دیکھیں یہ سورۃ فاتحہ لکھی ہوئی ہے، سورۃ فاتحہ اوپر عربی میں لکھی ہوئی ہے، نیچے اس کو اردو میں ترجمہ ہے، یہاں پہ ترجمہ ختم ہو گیا کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ہی گمراہوں کا، ختم ہو گیا۔ اچھا اب آگے جو یہ 2.5 لائنیں جو یہ میں نے کی ہوئی ہیں، یہ سورۃ اخلاص کا ترجمہ ہے جو سورۃ قل ھو اللہ احد ہے۔ اب اخلاص تو اوپر لکھی نہیں ہے، اوپر تو صرف سورۃ فاتحہ ہے اور اس کا نیچے ترجمہ۔ اس کا مطلب ہے کسی نے ایسے ہی چھاپا مارا ہے اور کسی میٹرک پاس بندے نے بھی اس کو دوبارہ نہیں دیکھا۔ اگر کوئی اس کو دیکھ لیتا تو یہ حالات نہ ہوتے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو سوشل سٹڈیز کی کتاب دکھاتا ہوں کہ یہ بھی بڑا ایک مشہور رائٹر ہے۔ اچھا یہ بتاتے ہیں کہ پنجاب کے 8 ڈویژنز ہیں۔ اب آپ کو پتا ہے کہ ڈویژن وہ ہوتا ہے جہاں کمشنر بیٹھتا ہے، 9 ڈویژن ہے، ساہیوال ڈویژن انہوں نے چھوڑا ہوا ہے۔ مردم شماری یہ کہتے ہیں کہ آخری جو ہوئی تھی وہ 1998 میں ہوئی تھی، آپ کو پتا ہے 2017 میں ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ 19 سال پرانا سلیبس پڑھا رہے ہیں، 19 ایئرز بیک، اس وقت تو بچہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ کراچی کی آبادی یہ کہتے ہیں کہ 1 کروڑ ہے۔ اچھا کراچی کی آبادی 1998 کی مردم شماری کے مطابق 1 کروڑ 30 لاکھ تھی، اور جو اب تازہ ترین مردم شماری 2017 والی ہے اس کے مطابق 1.5 کروڑ تھی۔ یعنی یہ 1998 سے پہلے کی کئی آبادی بنتی ہے، اور کراچی ایک اتنا حساس علاقہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس میں وہ جو اردو سپیکنگ ہے، نان اردو، ان کا ہمیشہ ایک رہتا ہے جی ہماری آبادی کم دکھائی، انہوں نے کہا جی ایسے ہی ہوا، اس کے بارے میں یعنی 1 کروڑ تو سرے سے نہیں بنتی نا، 22 سال پہلے بھی 1 کروڑ نہیں تھی۔ اچھا ایک بہت ہی مزے کی انفارمیشن اس میں دی ہوئی ہے، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ پتہ نہیں ہم نے پڑھائی غلط کی یا ان مصنفین نے کوئی زیادہ بہتر کر لی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے 1938 میں 1938 ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت اختیار کی۔ اس سے 40 سال پہلے ان کا فوت ہو گئے تھے وہ، یعنی یہ کتابیں میں بتا رہی ہیں کہ بندہ فوت ہونے کے 40 سال بعد نوکری شروع کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمیں پہلی دفعہ پتہ لگا ہے۔ اچھا MAO کالج سر سید احمد خان نے MAO سکول بنایا، اس کے بعد وہ 1875 میں سکول بنا، 1877 میں وہ کالج بنا، اور 1920 میں وہ یونیورسٹی بنا، علی گڑھ یونیورسٹی۔ یہ لکھتے ہیں کہ MAO کالج which is known as علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ دیکھیں نا، نون کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں کہوں کہ اس کو پین کہتے ہیں اور اسی کو قلم بھی کہتے ہیں۔ اچھا یہ نون ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے، بھئی کہا نہیں جاتا، وہ بنا بعد میں، باقاعدہ یونیورسٹی بنی، اس کے لیے فنڈنگ اکٹھی کی گئی، یعنی ان کو لکھنا چاہیے نا کہ MAO کالج which became the university۔ اچھا اسی طرح کر کے مطلب وہ تماشا اس کے اندر ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی 30-35 غلطیاں ہیں۔ اب یہ میں اردو کی آپ کو ایک بتاتا ہوں جی، یہ بھی ہے کلاس 4 کے لیے، اردو قواعد و انشاء۔ اس میں قرآن پاک کی آیت غلط لکھی ہوئی ہے، اس میں حدیث کی جو عبارت ہے پیج نمبر 86 پہ، اس پہ 2 غلطیاں ہیں، میں آپ کو ابھی شو کرتا ہوں جناب۔
86 پیج پہ یہ قرآن پاک کی آیت غلط ہے، اور یہ ہر جگہ پہ بہت مشہور ہے ایسے لیس للانسان الا ما سعی. اچھا انسان نہ اس نے لکھا ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے، یعنی بالکل. اور سورۃ النجم کی آیت ہے. اس کے بعد یہ القاسب و حبیب اللہ بھی بہت مشہور ہے. جی بالکل معروف. اس نے ال کو ال بنا دیا ہے اور حبیب اللہ کو بلہ بنا دیا ہے. مطلب ہے دو غلطیاں حدیث میں ہیں، ایک غلطی چھوٹی سی اس آیت کے ایک حصے میں ہے. اسی طرح کی یہ باقی ساری کہانی بھی ہے. 5 صوبے بہت ساری کتابوں نے لکھا ہے جی کہ ہمارے 5 صوبے ہیں. اچھا اب مجھے بتائیں کہ صوبے جو ہیں وہ کہاں سے ڈٹرمن ہوں گے؟ آپ کہتے ہیں 5 ہیں، میں کہتا ہوں 4 ہے. ثبوت کیا ہے؟ ثبوت اس کا ہے آئین پاکستان. آئین پاکستان جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا آرٹیکل 1 یہ کہتا ہے کہ آپ کے 4 صوبے ہیں، ان کے وہ نام بتاتا ہے کہ یہ صوبے ہیں. آئین سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے. اس کا آرٹیکل 51 یہ بتاتا ہے کہ جو قومی اسمبلی بنے گی اس میں ہر صوبے کی اتنی سیٹیں ہوں گی، اس میں بھی گلگت بلتستان کا ذکر نہیں ہے. آرٹیکل 59 کنسٹیٹیوشن کا یہ کہتا ہے کہ سینٹ کے اندر ریپرزنٹیشن نمائندگی صوبوں کی ایسے ہوگی، اس کے اندر بھی ذکر نہیں ہے. تو یہ مختصراً یہ ہے کہ آئین پاکستان کہتا ہے 4 صوبے ہیں، کتابیں کہتی ہیں 5 صوبے ہیں. جبکہ آئین وضع ہوا 1973 میں. نہیں، آئین جب کا بھی ہو، دیکھیں سارا لا جو ہے اس نے آئین سے ڈرائیو ہونا ہے نا. آئین تو دیکھیں نا اوپر ہے اور اس سے نیچے ایسے جیسے سمجھے دریا سے نہریں نکل رہی ہیں، قوانین تو اس سے بنتے ہیں نا. لاز ہیں، رولز ہیں، بائی لاز ہیں، وہ سارے اس سے بنتے ہیں. کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ صوبے 4 ہیں، یہ کہتے ہیں 5 ہیں. چھاپے پہ چھاپا. جیسے میں نے کہا نا کہ ڈویژن چلے اندازہ کر لیں. اب کئی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ جی پنجاب کے 35 ضلع ہیں. آخری ضلع جو بنا تھا نا پنجاب کے 36 ضلع ہیں، 36واں ضلع جو بنا تھا وہ تھا چنیوٹ 2009 میں. اس کا مطلب ہے کہ پنجاب کے 36 ضلع بنے ہوئے 11 سال ہو گئے. یہ 11 سال پرانی انفارمیشن دے رہے ہیں. یعنی بچہ آپ کا 35 ہی پڑھ کے آئے، اسے اپڈیٹ نہیں کیا گیا. اپڈیٹ کیا مطلب تماشا ہے. اصولاً یہ تھا کہ ان لوگوں کو یہ کتابیں لکھ کے، کوئی بھی آتھر یہ کتاب لکھ سکتا ہے، آپ میں اینی بڈی، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ پرنٹ کرنے سے پہلے ہمارے اس بورڈ کے پاس لے کے آئے. ہم اس کو 2 چیزوں میں پرکھیں گے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہمارا جو کریکولم ہے جسے ہم نصاب کہتے ہیں کہ بچے کو سکھانا کیا ہے، کیا یہ اس پہ یا اس کے ذہنی لیول پہ پورا اترتا ہے. مثلا زکوٰۃ ہم سکھانا چاہتے ہیں بچے کو. اب تیسری جماعت کے بچے کو آپ زکوٰۃ کے مصارف یا سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 یا اس میں تملیغ کے جو مسائل ہیں وہ تو نہیں بتائیں گے نا. آپ اس کو چھوٹا سا بتائیں گے جی کہ زکوٰۃ یہ ہوتی ہے کہ جو امیر مسلمان ہیں ان سے زکوٰۃ لی جاتی ہے اور غریبوں کو دی جاتی ہے. تیسری کے لیول پہ تو یہ بہت ہے اور اسلام میں یہ بہت ضروری ہے. پھر چوتھی 5ویں 6ٹی پہ یہ تھوڑی تفصیل ہوگی، ایڈوانس ہوگا. پھر آگے جا کے یہ ساری باتیں اس میں آ جائیں گی. جو مسائل ہم کہتے ہیں کہ ڈیبینچرز کا کیا ہوگا، اس میں سے آپ کا جو ہے شیئرز کا کیا ہوگا، فلاں چیز پہ لگے گی نہیں لگے گی، پلاٹ پہ کیا، مکان پہ کیا، ذاتی مکان پہ کیا، گاڑی پہ کیا. یہ ہے کہ اس کے آپ کے جو ایس ایل اوز ہیں نا، جو سٹیپس ہیں آپ کے، کیا وہ بچہ اتنا وزن اٹھا سکتا ہے. اچھا ایک اس پہ پرکھی جائے گی. ایک یہ ہے کہ ہمارا قانون ہے پی سی ٹی بی ایکٹ 2015، اس میں 5 چیزیں دی گئی ہیں کہ اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی، پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی، موریلٹی یعنی اخلاقیات کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی، پبلک آرڈر کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی، اور آخری چیز ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی جو اسیسمنٹ اور ایگزامینیشن کو متاثر کرے. مطلب کچھ ہوتے ہیں نا خلاصے گائیڈیں ایسی، یہ دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے جناب 21 دن میں بی اے کی تیاری کریں، اور آپ اندر دیکھتے ہیں. یہ میں نے LLB کی مطلب کوئی دیکھی ہیں، ایسے میرا شوق ہے کتابوں پڑھنا دیکھنا. ایک صفحے کے اندر 22 غلطیاں. آپ اندازہ کر لیں نا کہ 22 غلطیوں والا جو بندہ پڑھ کے وکیل بنے گا اور پھر جج بنے گا تو وہ مجھے نہیں فیصلے کیسے کرے گا اور ملک کا ستیہ ناش کیسے کرے گا. تو یہ کیونکہ ہمارا مینڈیٹ جو ہے بورڈ کا ہے 12ویں جماعت تک، مطلب نرسری سے لے کر انٹرمیڈیٹ تک، ایف اے ایف ایس سی کامرس کوئی بھی ہوتا ہے وہ اس کے ہمارے بورڈ کے مینڈیٹ میں آتا ہے. اب یہ آکسفورڈ کی کتاب ہے، انہوں نے حضرت محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا، اور کسی بھی پیغمبر کے ساتھ انہوں نے دیکھا نا ابراہیم موسیٰ تو آپ نہیں لکھ سکتے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا انہوں نے بلتستان کو سارے کا سارا اٹھا کے، جو ہمارا کشمیر کا ایریا ہے اور گلگت کا یا بلتستان کا، وہ سارا کا سارا انڈیا میں اٹھا کے بہت ساری کتابوں نے. یہ کتاب جو ہے مشہور زمانہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے بعد یہ 18 کروڑ ہے. اب مجھے بتائیں 207 ملین تو یعنی 20 کروڑ 80 لاکھ تو بنی ہے 2017 کی مردم شماری میں. یعنی یہ 18 کروڑ کہاں سے فگر لیا ہے کوئی پتہ نہیں. یہ کہتے ہیں پوری دنیا میں 193 ممالک ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ 193 ممبر ہیں اقوام متحدہ کے. ممالک زیادہ ہیں، مطلب 195 تو کم از کم وہ ہیں جو بالکل مانے جاتے ہیں اس طرح سے ہیں. کچھ وہ ہیں جن کی کنٹروورشل ہیں کہ وہ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن 193 نہیں ہے. یہ بات کنفرم ہے. یہ معاشرتی علوم کی کتاب ہے.
اچھا اس میں ہاں یہ بھی بڑے کمال کی، یہ کہتے ہیں جی علامہ اقبال جو ہیں اکتوبر میں پیدا ہوئے تھے. سبحان اللہ. یہ پہلی دفعہ میں پتہ لگا کہ علامہ اقبال نومبر میں نہیں پیدا ہوئے تھے، اکتوبر میں. ایک کتاب نے لکھا ہے کہ قائد اعظم جو ہے 1976 میں پیدا ہوئے اور 1948 میں فوت ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک کتاب والا لکھتا ہے کہ علامہ اقبال نے ایم اے انگلش کیا تھا، ہم تو سرجن کی فلسفہ ہی پڑھتے رہے، جی جی یہ فلسفی میں کیا تھا. وہ کہتے ہیں نہیں جنہوں نے ایم اے انگلش کیا تھا گورنمنٹ کالج لاہور سے. جی. اور اب یہ کتاب جو ہے یہ میرے پاس ہے اس کی سوشل سٹڈیز کی گریڈ 3 کی. اس کے میں آپ کو ایک جھلک دکھاتا ہوں، اس کا پیج نمبر 3 پہ یہ آپ کو دیکھیں نیلا پیلا سارا یہ ہوا ہوا ہے، یہ مارکنگ ہوئی ہوئی ہے. یعنی اس پہ سب کچھ غلط دیا ہوا ہے. ماں سوائے از آر ایم 2 کے مثال کے طور پر یہ آبادی لکھتا ہے 18 کروڑ، غلط. اچھا یہ لکھتا ہے جناب اس کے بعد نقشہ غلط. افغانستان کے ساتھ لکھتا ہے کہ ہمارا بارڈر جو ہے وہ بنتا ہے 2252 کلومیٹر، یہ ہے 2611.5 کلومیٹر. ایران کے ساتھ یہ بارڈر لکھتا ہے 800 کلومیٹر، یہ غلط ہے. صحیح انفارمیشن 909 کلومیٹر ہے. چائنا کے ساتھ یہ لکھتا ہے 895، یہ 599 ہے. اچھا اس کے بعد انڈیا کے ساتھ اس نے غلط لکھا ہے 1610 2100 ہے، اور نہ اس نے ایل او سی کا ذکر کیا ہے، نہ ورکنگ باؤنڈری کا، نہ اس کو پتہ ہے کہ یہ کیا بلا ہوتی ہے. اچھا کوسٹ لائن ہماری غلط. مطلب ایک صفحے کے اوپر اگر یہ اتنی غلطیاں آپ ہیں تو اب مجھے آپ فرمائیں ان کو ہم گولڈ میڈل دیں یا ان کو بین کریں؟ حق تو یہی کہ جی بین کیے جائے جس طرح کہ آپ کر چکے ہیں. ایگزیکٹلی. اور دیکھیں سوال جو آپ کا تھا نا کہ شور کیوں مچا؟ جی شور کیوں مچا؟ شور اس لیے مچا کہ بدقسمتی سے ہمارا ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں پر قانون کی کوئی پابندی نہیں. میں بہت پہلے جب اسٹوڈنٹ تھا نا تو راولپنڈی میں ایک جگہ ہے فیض آباد، راولپنڈی اسلام آباد سے، وہاں پہ نا مسجدیں کھڑے ہوتے تھے اور اوپر بورڈ لگا ہوا تھا کہ ایک وقت میں ایک گاڑی کھڑی ہو سکتی ہے. تو میں نے ایک انگلش اخبار پہ ایک کالم لکھا اس پہ، میں نے اس میں یہ لکھا کہ پلیز یہ کتبہ ہٹا دیں. میں ایک دفعہ اپنی گاڑی پہ جا رہا تھا اور میں نے روک کے دیکھی تو 21 گاڑیاں وہاں کھڑی ہوئی تھی اور کتبہ لگا ہوا ہے کہ ایک وقت میں ایک گاڑی. میں نے کہا گاڑیاں تو آپ نے کام نہیں کرنی، چلیں کتبہ ہی ہٹا دیں. دیکھیں یہ ہے نان امپلیمنٹیشن آف لا. آپ کسی شہر میں، ہم لاہور میں بیٹھے ہیں، ٹریفک لاز موجود ہیں آپ کے پاس، موٹر وہیکل آرڈیننس ہے. اچھا پی پی سی کے اندر یہ جرائم ہے، ریش اینڈ نیگلیجنٹ ڈرائیونگ ہے، اس میں 2 سال تک سزا ہو سکتی ہے. ریش اینڈ نیگلیجنٹ ایکٹ ہے، 2 سال قید ہو سکتی ہے. رولز ایگزسٹ کرتے ہیں سر. آپ ایک دن آئی جی صاحب آرڈر کریں، آج کے دن میں ٹریفک کی جو وائلیشن کرے گا اس کو قانون کے مطابق سزا ہوگی. صرف یہ آرڈر، یہ جائز آرڈر ہے نا، یہ ڈیلی آرڈر ہونا چاہیے اصولاً. 10,000 سے اوپر آپ کی گاڑیاں موٹر سائیکل شام تک لاہور کے اندر بند ہوں گی. آپ کے ڈرائیور سینکڑوں میں اس میں بند بھی ہو جاتے ہیں. وہ تھانے میں ہوں گے اور شام کو میڈیا حال دھوئی کہ جی کل تو نہیں تھا. ابھی کل اس لیے کسی نے پوچھا نہیں ہے. دیکھیں حالت ہماری یہ ہے، بدقسمتی سے رونا آتا ہے کہ ہماری ایک اسمبلی ہے جو سب سے سپریم ہے، پنجاب اسمبلی. پنجاب اسمبلی ہمارے لیے قانون بناتی ہے 11 کروڑ بندے کے لیے. انہوں نے کہا ہے کہ کسی موٹر سائیکل پہ 2 سے زیادہ لوگ نہیں بیٹھ سکتے. ہمارے 3 بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ سپاہی کھڑا ہو کہتے ہیں چلیں گزر جائیں جی. یعنی اس نے اپنا لیول پنجاب اسمبلی سے اوپر رکھا ہوا ہے اور بغیر نمبر پلیٹوں کی آپ کی گاڑیاں چل رہی ہیں. یہی حال ہمارا تھا. لیکن اب یہ 100 ہوئی ہیں. فار ایگزامپل میں کل 10 اور بین کر دیتا ہوں تو آپ کہیں گے یہ تو بڑی عام سی خبر ہے، 100 بھی ہوئی تھی، کیونکہ کبھی ہم نے کام کیا ہی نہیں ہے اور کسی ٹیکسٹ بک بورڈ میں نہیں ہوا. تو اس لیے وہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی انہونی ہے، حالانکہ یہ ہمارا کام ہے روٹین کا کہ یہ غلطیوں والی کتابیں کسی صورت ہم افورڈ نہیں کریں گے کہ ہمارے بچے پڑھیں. اور مجھے اس چیز کی تنخواہ ملتی ہے، مجھے اسی کام کے پیسے ملتے ہیں. جی یس جی ایم ڈی صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتانا پسند کریں گے کہ فارن کنٹریز میں یا فارن میڈیا نے ہماری اس نیوز کو کس طرح لیا؟ اچھا فارن میڈیا نے کافی بہتر انداز میں لیا ہے، کیونکہ فارن میڈیا کا ایک اصول ہے کہ وہ جب تک آپ کا موقف نہیں لیتے وہ یک طرفہ کہانی نہیں چلا سکتے. ہمارے کچھ ٹی وی چینلز نے بہت زبردست اس پہ پروگرام کیے ہیں، میرے بھی درجن سے زیادہ پروگرام ہو چکے ہیں. انہوں نے پورا موقف لیا اور میں نے انہیں کہا جی آپ جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ کا رائٹ ہے. اچھا کچھ ہمارے ایسے جگادری ہیں جن کو میں کہتا ہوں کہ بانج قسم کے دانشور، اور ہم بدقسمت ہیں کہ ان کے ہم پروگرام دیکھتے رہے اور سنتے رہے کہ یار فلاں نے آنا ہے 6 بجے تو ذرا آدھا گھنٹہ اپنا برباد کر دیں. وہ اتنے کریکٹر لیس ہیں کہ انہوں نے بغیر مجھے سنے، کیونکہ ان کے ایک ایجنڈا ہے جہاں پہ انڈیا آئے گا، جہاں پر ہم گاندھی کے وہ بات کریں گے. گاندھی پہ ایک صاحب نے کالم لکھا کہ جی گاندھی بہت اچھے آدمی تھے. اگر بہت اچھے آدمی تھے تو قائد اعظم پھر برے آدمی تھے. دونوں میں سے کسی ایک کو تو بنانا پڑے گا نا. جی بالکل. دیکھیں نا، آپ ان کو تحریک خلافت سے شروع کریں. چورا چاری کا جو چورا چوری جسے یا چوڑا چوری کہتے ہیں، وہ جو تھانے پہ 22 بندے مارے گئے، اس سے گاندھی نے تحریک خلافت کا ستیہ ناش کیا. اس کے بعد یہ نہرو تھا یا کوئی بھی تھا، اس کے پیچھے تو گاندھی تھا نا. سب ان کا گاندھی تھا، ہمارے قائد اعظم تھے، انڈسپیوٹڈ لیڈر. اچھا پھر 14 نکاحات آپ نے کیوں دیے؟ اس لیے کہ نہرو رپورٹ غلط تھی، وہ ہندوؤں کے حق میں تھی. آپ نے مسلمانوں کے مطالبات 14 مطالبات دیے. اچھا اس کے بعد آپ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس پہ چلے جائیں، کانگریسی وزارتوں پہ چلے جائیں، قرارداد پاکستان پہ چلے جائیں. 1944 میں گاندھی جناح ٹاکس ہم پڑھتے ہیں.
یعنی پورے انڈیا کی نمائندگی ہندوؤں کی کون کر رہا تھا؟ گاندھی. مسلمانوں کی کون کر رہے تھے؟ قائد اعظم. اچھا آج اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کی کوٹیشن پڑھانی ہے، اس صفحے پہ یہ نہیں قائد اعظم کی کوئی کوٹیشن نہیں، اوپر لکھا ہوا اقوال زریں، نیچے نہ علامہ اقبال کی، نہ قائد اعظم کی، نہ ٹیپو سلطان کی، نہ کسی صحابی کی، نہ سر سید احمد خان، نہ شاہ ولی اللہ، اس میں گاندھی کی کوٹیشن دی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہ جو بڑے لوگ تھے انہوں نے کوئی اچھی بات زندگی میں کی ہی نہیں ہے. ظاہر اتنی کہت و رجال ہے تو ہی ہم نے انڈیا کے لیے. تو فارن میڈیا کا یہ ہے کہ کم سے کم وہ موقف لیتے ہیں، اور جب موقف لیتے ہیں تو جیسے ابھی آپ نے بات کی ان کو 100% کلیئر ہو جاتا ہے. اب یہاں پر ایک سوال جو جنریٹ کیا، کیونکہ ان کے پاس گفتگو تو تھی کوئی نہیں، جو میں کہتا ہوں کہ انڈیا کے پے رول پہ ہیں ہمارے کچھ بندے، انہوں نے کہا جی علم دشمنی ہے، کتاب پہ پابندی لگ گئی، بچے کیا پڑھیں گے. دیکھیں اس کی ایک ایگزامپل ہے، صدر ایوب خان کی کتاب ہے فرینڈز ناٹ ماسٹرز. اگر آج پابندی ہم لگا دیتے ہیں فرینڈز ناٹ ماسٹرز پر تو وہ کتاب آپ اور میں نہیں پڑھ سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کتاب بین ہو گئی. یہ جو کتاب سوشل سٹڈی کی ہے کلاس تیسری کی، مثلا یہ والی، اس طرح کی 540 لوگوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے اس پہ، تیسری جماعت کی. یہ نہیں کہ یہ واحد کتاب ہے. اچھا 539 کتابیں مارکیٹ کے اندر موجود ہیں. یہ جو کتاب غلطیوں سے بھری ہوئی ہے، جس میں توہین رسالت ہے، توہین صحابہ ہے، جو انفارمیشن میں نے آپ کو دی ہے. اچھا اگر وہ ایک نکل گئی ہے تو 539 بچے نہیں پڑھ سکتے. یعنی جب دیکھیں ان کے پاس کوئی بات نہیں آئی تو پھر انہوں نے اس طرح کا ایک کوشش کی ہے. لیکن دیکھیں نا الٹیمیٹلی جو غلبہ اور طاقت وہ ہے سچائی کی. سچ نہیں جیتنا ہوتا ہے. ہم نے دیکھیں ان کو بین کرنے کے مقابلے میں اپنی دکان نہیں کھولنی کہ ان کو ہمارے کو بزنس کمپیٹیٹرز ہیں. لیکن جب تک میں سیٹ پہ بیٹھا ہوں میں کسی طور الاؤ نہیں کر سکتا کہ توہین رسالت، توہین صحابہ، قائد اعظم کے بارے میں، علامہ اقبال کے بارے میں، سر سید کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھیں نا ہمارا سارا سرمایہ ہے ہی یہ، اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں، تو یہ ہم ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ اس کا ملا جلا رد عمل ہے. جی ایم ڈی صاحب، اس میں پبلشرز کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ان کا ریاکشن کیا ہے جب آپ نے کتابیں بین کی؟ اچھا پبلشرز کی 2-3 قسمیں ہیں، جیسے انسانوں کی قسمیں ہیں. ایک پبلشر تو وہ ہے، میرے پاس ان کا نمبر بھی ہے، ان کی 5 کتابیں بین ہوئی ہیں. عادل صاحب وہ میرے پاس آئے اور ادھر ہی بیٹھے تھے. انہوں نے کہا جی کہ ایم ڈی صاحب آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، جزاک اللہ، ہماری غلطیاں تھیں آپ نے ہماری تصحیح کر دی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ان غلطیوں کو اب ٹھیک کر لی ہے، اب کیا حکم ہے؟ میں نے کہا جی آپ اپنی ٹیم کو لے کے آئیں، ہمارے ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھیں، غلطیوں کے صحیح والی ہمیں کتاب دوبارہ سے وہ دے دیں. ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، صفحہ نکالنا ڈالنا ظاہر ان کا کام جو پرنٹنگ ہے. اچھا میں نے کہا جی جب یہ آپ کا ہو جائے گا تو ہم آپ کو این او سی جاری کریں گے. انہوں نے کہا کہ سر 6 مہینے لگ جاتے ہیں این او سی جاری ہونے میں. میں نے کہا جی جس لمحے آپ کو اور ہمارا ٹائی اپ ہو گیا کہ اب غلطیوں سے پاک یہ کتاب مسودہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو 24 گھنٹے کے اندر میں این او سی جاری کر دوں گا. اس سے زیادہ تو امریکہ میں تیزی نہیں ہو سکتی. ایک وہ طبقہ ہے جنہوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا، ایک وہ تھے جنہوں نے درمیانی سی بات کی کہ سر آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک وہ تھے کہ سر بڑی زیادتی ہو گئی. میں نے ان سے کہا جی بالکل زیادتی ہوئی ہے. میں نے کہا میں نے کسی ٹی وی پروگرام میں کسی کتاب کے آتھر کا نام کسی کا وہ نہیں بتایا. میں نے کہا اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ توہین رسالت پہ میں پورا بتاؤں کہ یہ کتاب ہے، یہ مصنف ہے، یہ ان کے گھر کا ایڈریس ہے، یہ دکان کا ایڈریس ہے، اور شام تک آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ 22 کروڑ بندہ آپ کے ساتھ کرتا کیا ہے. میں نے کہا ہمیں 295 سی لگانی چاہیے تھی جو توہین رسالت کی دفعہ ہے. ہم نے تو صرف یہ کہا ہے بھائی یہ کتاب آپ نہیں پڑھا سکتے، آپ سٹاک اٹھا لیں اور اس کو درستگی کر کے ہمارے پاس لے کے آئیں اور اس کے بعد ہم سے این او سی لے لیں. پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ معاملہ واقعی خراب ہے. میں نے کہا یہ کوئی مذاق والی باتیں نہیں ہے جو آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ بین سے کو یہ ہو گیا. چاہیے یہ تھا کہ ہم سارے سیکشن لگاتے ہیں لیکن ہمارے ایکٹ میں یہی پرووائڈڈ ہے. تو خیر وہ بھی پھر انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ وہ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں. تو اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کا اثر کیا ہوا ہے. والدین نے کتابیں پڑھنی شروع کر دیں، اسکول والوں نے شروع کر دیں. پبلشرز جو لڑکے کمپیوٹر والے رکھ کے بیٹھے تھے کہ یہ ادھر اسے چھاپا مار دیں جیسے سورۃ فاتحہ کے میں نے دکھایا، اب ان کو سمجھ آ گئی کیونکہ انہوں نے پڑھائی شروع کر دی ہے، لہٰذا بغیر پڑھے چارہ کار نہیں ہے. تو اس کا بہت مثبت اثر آیا ہے. ماشاءاللہ. ناظرین محترم، آج ہمیں ایم ڈی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ جناب رائے منظور ناصر صاحب نے انتہائی مفصل انداز میں ان مسائل کے حوالے سے آگاہ نہیں کیا، ہمیں ایجوکیٹ کیا. میں یہاں پر ان کی گفتگو سے ہمیں جو مفید معلومات میسر آئی ہیں تو میں ان کے لیے لفظ آگاہ استعمال نہیں کروں گا. ان کے لیے لفظ میں استعمال کروں گا کہ ایم ڈی صاحب کے ذریعے ہمیں ایجوکیشن ملی ہے کہ ایجوکیشن کی آڑ میں کیا کیا جا رہا ہے. تو اس میں جو پیغام دیا ایم ڈی صاحب نے بچوں کے والدین کے لیے، وہ خصوصی طور پر جو والدین ہیں وہ توجہ فرمائیں، اور والدین کے ساتھ ساتھ ہم اس پروگرام کی وساطت سے اور ایم ڈی صاحب کی اس مفصل گفتگو سے جو انہوں نے کتابیں سامنے رکھتے ہوئے
اور ان اغلاط کو اور ان بلنڈرز کو، ان مسٹیکس کو سامنے سکرین کے دکھایا کہ اسلام کے حوالے سے، قرآن حکیم کے حوالے سے، انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے، اور دوسرے جو اسلامی شخصیات ہیں ان کے حوالے سے کس طرح کے بلنڈرز ان کتابوں میں ہو رہے ہیں. اور جو قابل توجہ اور قابل توجہ بات، جو نقطے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ پرائمری کلاسز کی کتابیں ہیں، یہ بنیادی تعلیم کی کتابیں ہیں جن پر بچوں کو دین کے نام پر کیا پڑھایا جا رہا ہے. اور قابل افسوس بات یہ ہے کہ جو لفظ ایم ڈی صاحب نے بھی استعمال کیے کہ رونے کو دل چاہتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پرکھنے والا نہیں، کوئی سارٹ آؤٹ کرنے والا نہیں کہ یہ کیا پڑھایا جا رہا ہے اور کن کو پڑھایا جا رہا ہے. ایم ڈی صاحب نے ماشاءاللہ انتہائی جو مثبت شکل ہے وہ دکھائی، اس میں پبلشرز کے حوالے سے بھی گفتگو کی. میں نہیں چاہتا کہ میں مزید اس پر گفتگو کروں، لیکن اپنی گفتگو کے اختتام پر ہم انتہائی شکر گزار ہیں ایم ڈی صاحب کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور قیمتی خیالات سے ہمیں نوازا. اور دوسری ناظرین محترم، آج جس طرح کی پازیٹیو سٹنگ ہماری رہی ایم ڈی صاحب سے، تو ہم دوبارہ بھی خواہش بھی کریں گے، ان سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ ہم دوبارہ بھی آپ کے ساتھ پروگرام کریں. یو آر موسٹ ویلکم اینی ٹائم. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.